अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म बट। नाज़रीन, मुल्क की सियासत की हमेशा ही बात होती है और जिस तरह की मुल्क की सियासत चल रही है उसमें शायद थोड़ा सा ब्रेक ही ले लिया जाए तो बेहतर होगा, चूँकि हर रोज़ वही चीज़ें वही बातें मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं। लेकिन आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में, साइट एरिया में नौरस चुरंगी पर, जहाँ पर एक तरह से फलाही काम किया जा रहा था, राशन की तकसीम हो रही थी, ज़कात दी जा रही थी वहाँ पर, लेकिन मिस मैनेजमेंट की वजह से वहाँ पर इतना बड़ा हादसा पेश आ गया कि इसे अलमिया कहा जाए तो कम नहीं होगा। 11 अफराद जिनमें से 7 बच्चे हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। भगदड़ ऐसी मची कि चीज़ें कंट्रोल में ना रहीं। जब आप यकीनन जब किसी भी प्लानिंग के बगैर आप काम करेंगे और लोगों की बड़ी तादाद, जो मुल्क के हालात हैं आजकल, जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, महंगाई की वजह से लोग राशन के पीछे भाग रहे हैं। आप हम तो देख रहे हैं कि आटे के एक थैले के लिए लोग जो हैं वो ज़िंदगियां गंवा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हमारा जो मुल्क है वो किसी भी किस्म की प्लानिंग से आरी मुल्क है? अगर हम अच्छा काम भी करने जाते हैं, अगर हम कुछ बेहतरी का काम भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है कि इस तरह के इतने बड़े सानहात हो जाना? और अभी हम देख रहे हैं कि सानहा होने के बाद जो है गवर्नर सिंध की जानिब से भी नोटिस ले लिया गया, वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से भी नोटिस ले लिया गया, वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी नोटिस ले लिए गए हैं। खैर, जो लोग जो हैं वो इस सानहे का शिकार हो गए वो तो वापस नहीं आ सकते और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इसी पर जो है इसकी तफसील मैं चाहता हूं कि हम आपके सामने पहले रखते हैं। अकरम बलोच, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले तफसील लेते हैं, फिर मेरे साथ स्टूडियोज़ में अब्दुल सत्तार खान साहब मौजूद हैं, उनसे डिस्कस करेंगे इस मामले को। अकरम, आपकी तरफ मैं आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाजरीन को तफसीलन ज़रा आगाह कीजिए, ये वाक़या कैसे पेश आया, ये अलमनाक वाक़या क्यों कर हुआ? देखिए, ये एक प्राइवेट फैक्ट्री ने ऐलान किया था कि वो गरीबों में जो है ना राशन तकसीम करेगा और हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में वहां लोग पहुंचे। लेकिन उन्होंने एक काम किया कि सिर्फ खवातीन और बच्चों को अंदर आने की उन्होंने इजाजत दी ताकि पहले खवातीन को फारिग करें। लेकिन वहां चूंकि सैकड़ों की तादाद में खवातीन और बच्चे थे, तो वहां पर जो है ना एक छोटा सा करंट लगने का वाकया पेश आया। तो उसकी वजह से जो है ना वो एक भगदड़ मच गया और उस भगदड़ में जो है ना मुख्तलिफ जो खवातीन है इधर उधर भागने की कोशिश में, एक दूसरे पर जो है ना छलांग लगाने की कोशिश में हमने देखा कि पहले ये इतला पहुंची कि 3 हलाकतें हुई हैं। लेकिन उसके बाद पता चला कि आस्ते आस्ते जो है ना इन हलाकतों की तादाद में इजाफा होता गया और अब इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि टोटल 11 जो है ना वो हलाकतें हुई हैं। तो ये सूरत हाल चूंकि अब जिली इंतजामिया, वजीर आला सिंध और दीगर लोग अब इस बात पर जो है ना तहकीकात करने जा रहे हैं कि आया पहले से ये इस बात को जो है ना बताया गया था कि कहीं भी अगर राशन की तकसीम हो तो वो जिली इंतजामिया से इसकी इजाजत जो है ना वो जरूर लेना चाहिए। लेकिन जो मुतल्लिका फैक्ट्री है उन्होंने जिली इंतजामिया से इसकी इजाजत नहीं ली थी। इस हवाले से वजीर आला सिंध ने जो है ना फौरी तौर पर कमिश्नर कराची को इसकी तहकीकात का हुक्म भी दिया है। बताया जा रहा है कि अब तक 7 जो मुतल्लिका फैक्ट्री के लोग हैं, जिसमें मैनेजर भी शामिल है, उसको हिरासत में लिया गया है, जबकि मालिक का बताया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं। तो इस हवाले से तहकीकात जारी है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि सूरत-ए-हाल इस हद तक इस नहज पर जा पहुंची है कि लोग सिर्फ राशन के उसूल के लिए, 10 किलो आटे के उसूल के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। भूख और अफलास इस वक्त इस हद तक बढ़ चुका है, ना सिर्फ इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। हम देखें, इससे कबल भी एक वाकया पेश आया था पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। हमने देखा कि आटे के उसूल के लिए लोग जो है ना लोगों की हलाकतें जो है ना हुई हैं। तो यकीनन अफसोसनाक वाकया है और यकीनन इसका इल्जाम हुक्मरानों पर ही जाएगा जो आज मुल्क की जो मुआशी सूरत-ए-हाल को इस नहज पर जा पहुंचाया है कि लोग जो है ना इस मुकद्दस माह में भी सिर्फ आटे के उसूल के लिए, सिर्फ राशन के उसूल के लिए दर बदर की टोकरें खाते हैं और जहां उनको जो मौका मिल जाता है वहां पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें जो है ना कहीं राशन जो है ना वो मिल सके। ठीक है अकरम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। खान साहब, आप अफसोसनाक वाक़या इस पर जितनी भी जो है इजहार मज़म्मत कह लें या नदामत मैं कहूँगा हम कर सकते हैं, बीइंग पाकिस्तानी, किस तरह की वाक़यात हो रहे हैं कि हम कोई अच्छा काम भी बेहतर अंदाज में नहीं अंजाम दे सकते। कोई अगर बेहतर काम भी करना चाह रहे हैं तो उसको प्रोटोकॉल्स होते हैं,
تو کیوں کر اس کے پروٹوکولز ہم جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں اور بالآخر اس طرح کے سانحات کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کسی بہت ہی سمجھدار بندے نے بہت عرصہ پہلے ایک بات کی تھی، اس کی گہرائی میں جاتے جاتے ہمیں پتہ چلا کہ بات وہ صحیح کر گیا تھا۔ اس نے کہا کہ پاکستان میں اموات جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے، ہم نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی فارمولہ ہوگا، کوئی سائنس ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ ہاں ہے، فارمولہ ہے، سائنس ہے۔ اس نے کہا جس جگہ پر، جس ملک میں اگر بنیادی طور پر چیزیں اپنی جگہ پہ سیٹل نہ ہوں تو ایک واقعہ جو کہیں اور اگر ہو جائے اور وہاں بنیادی سہولتیں موجود ہوں تو اس واقعے میں بہت کم اموات یا سانحہ ہوتا ہے، جس کو سانحہ کہتے ہیں نا، ٹریجڈی کہتے ہیں۔ ٹریجڈی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت عرصہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں کوئی تھوڑا سا واقعہ ہو جائے، کیونکہ بنیادی طور پہ ہم بہت ساری چیزوں میں محروم ہیں، جس میں حکومت بھی آتی ہے، جس میں ریاست بھی آتی ہے، جس میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، جس میں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی آتی ہے کہ جب میں کسی چیز کے حصول کے لیے جاؤں گا تو میرے پاس اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ میرے پاس بھی زیرو لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا۔ حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ وہ نیکی کا کام کر رہا تھا، جو فیکٹری والے تھے وہ نیکی کا کام کر رہا تھا، ثواب کمانے اور نیکی کے کام میں کہ جی مبارک مہینہ ہے۔ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ پتہ چل چکا ہوا ہے کہ جس جگہ پر آپ تھوڑا سا یہ بتائیں، اناؤنس کریں، اعلان کریں کہ ہم یہاں پر یہ چیز تقسیم کرنے لگے ہیں، تو یہ صورتحال بن سکتی ہے، کسی بھی جگہ کر لیں آپ۔ اب اس ساری صورتحال میں ذمہ دار کون؟ اب پھر ہمارے وہاں پر آ جاتی کہ ہمارے ملک میں ایک اس سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ ذمہ داری ہم اپنی جگہ پر ہر کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، وہ ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کیا، اگر انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، سب کے سب۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں چیریٹی کا کانسیپٹ، ڈونیشن کا جو کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کے کام آنا ہے، ہمارے ہاں کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کی پیروی لوگ نہیں کرتے۔ زبانی کام بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے پہ دے دیا اور یہ کر دیا، کرتے نہیں ہیں پریکٹیکلی۔ اگر یہ فیصلہ کر لیں وہ لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہے، اب وہ کیسے آیا چھوڑے پریں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیسے ان کے پاس وہ پیسہ آیا کہ نہیں آیا۔ وہ ریسکیو کا ایک ہوتا ہے نا، 1122 جو ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ 1122 ایک سروس ہی ہو جو کسی ٹریجڈی، کسی واقعے پہ جائے۔ 1122 ہم خود بھی بن سکتے ہیں، اور 1122 کے لیے ضروری نہیں ہے کسی حادثے کا انتظار کیا جائے، حادثہ ہونے سے پہلے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو روپے کی تقسیم ہے، وسائل کی تقسیم ہے، یہ بڑا غیر منصفانہ ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ بڑی بڑی رپورٹس آ رہی ہیں، اور یہ پاکستان اس میں نہیں آتا، کیونکہ پاکستان کے بارے میں اعداد و شمار ہی نہیں ہے۔ جس طرح کے اعداد و شمار چاہیے ہوتے ہیں، جس طرح کا ڈیٹا سٹیٹ چاہیے ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ ہم کئی معاملوں میں ہماری گنتی اس لیے نہیں کرتے۔ خان صاحب، سارم برنی گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے، انہیں گفتگو میں شامل کرتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ بہت شکریہ برنی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ جو سانحہ ایک حادثہ رونما ہوا ہے کراچی میں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بالآخر ہم نے دیکھا کہ وہ سانحے میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کی؟ بنیادی طور پر آپ بھی سماجی رہنما ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کیوں کر ایسے واقعات ہوتے ہیں اور کس طرح ان کی روک تھام ہو سکتی ہے؟ جی برنی صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، رابطہ کچھ ان سے مسئلہ پیدا ہوا ہے، وہ ٹیکنیکل ٹیم اسے ٹھیک کرتی ہے، دوبارہ ان کی طرف آئیں گے۔ خان صاحب، روک تھام کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ گورنمنٹس کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں والنٹیئرز ہوتے ہیں گورنمنٹس کے پاس، جو کہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، کوئی بھی رفاہی کام ہو، کسی طرح کا بھی کوئی فلاحی کام کرنا ہو، تو والنٹیئرز کے ذریعے وہ ہر علاقے کی ایک ٹیمیں بنی ہوتی ہیں، تو آپ دہلیز پہ وہ چیزیں پہنچا دیتے ہیں ضرورت کی، جو بھی ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو کب تک ہم اس طرف جو آج کی دنیا جس طرح ایک معاملات کو لے کر چل رہی ہے، کب تک ہم اس طرف جانے میں کتنا وقت اور لیں گے، اور کتنے اس طرح کے اور سانحات کے بعد ہمیں شاید یہ عقل آئے یا ہمیں سمجھ آئے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے دنیا میں، اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں موسم،
وسائل جو ہے نا، یہ بات تو طے ہے کہ ہمارا جیسا ملک، جس طرح کا ہمارا ملک ہے، جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، وسائل کی کمی ہے. یہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اگر آج میں نہیں ہوں تو میں کہوں گا یار وسائل کو اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. کل کو میں اگر آ جاتا ہوں تو میں بھی وسائل کا ہی رونا رہوں گا. وسائل اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ وسائل کی آپ کی اتنی کمی ہے کہ مجھے اس کا خوف ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملنا بند ہو جائیں. اب یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ بنیادی طور پہ کہتے ہیں نا الف بے پے. ٹھیک ہے خان صاحب، بریک کا ابھی کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. سارم برنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی رہنما ہیں. بہت شکریہ برنی صاحب. آج یہ جو سانحہ یہ حادثہ رونما ہوا ہے کراچی میں، آپ یقیناً اسے واقف ہوں گے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہے، لیکن بالآخر وہ ایک سانحے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بنیادی وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ افسوس ثانیے کا نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ثانیے کے بعد پھر ثانیہ ہوتا ہے. یہ چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کھارا در کا ایک واقعہ تھا، اسی طریقے سے کئی عورتیں اس کے اندر جو ہے شہید گئیں یا ہلاک گئیں مجھے نہیں پتا، بہرحال جان سے چلی گئی تھی. وہی چیز آج پھر ہوا ہے. ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں فیکٹریوں کا، سیٹوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے راشن بانٹیں، اس طریقے سے کام کریں. جن کا کام ہے وہ جو کہ ایک مثال ہے نا بڑی پرانی، جن کا کام اسی کو ساجے، تو آپ ان کو وہ کام دیں. اور اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے تو آپ پرچیاں بانٹ دیجئے اور ٹائم اور دن دے دیجئے کہ اس ٹائم، اس دن، اس جگہ سے آپ کو یہ چیز پرووائڈ ہو جائے گی. ہمارے یہاں اصل میں ہم سب بننے میں لگ گئے حاجی صاحب، سارے کے سارے، وہ چاہے فلائی ادارے ہو، وہ چاہے سیٹ ہو، سب اپنی شان و شوکت کے لیے کام کر رہے ہیں. عوام کے لیے، نظام کے لیے، صحیح طریقے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. سب فلائی اداروں کی بھی آج کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کرو جس میں تماشا بنے اور تماشا نظر آئے. تو یہ جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی کوئی چیز بہتر نہیں ہوگی. پھر لینے والے کی بھوک وہ بھی نہیں ختم ہو رہی. یہ ایک تھیلا لے کر کے جاتے ہیں، وہ چھپا کر کے پھر دوبارہ لینے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ لینے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سسٹم پہ کام نہیں ہو رہا. ہم نے بھی رش بنا کے دکھانا ہے، رش دکھانا ہے. 2000 کی وجہ ہم کہتے ہیں ہم نے 50,000 لوگوں کو جو ہے نا راشن بانٹ دیا. تو جب یہ سوچ ہوگی دینے والے کی، اور تو ایسے ہی لینے والا سامنے کھڑا ہوگا، اور یہ مسائل ہر سال یا ہر دن آتے رہیں گے اور ہم اور آپ اس پہ افسوس کرتے رہیں گے، ثانیہ کہتے رہیں گے. ثانیہ نہیں ہوتا، ثانیہ کی بات ثانیہ نہیں ہوتے. ثانیہ ایک بار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیز ریپیٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے یہاں تو ہر بار ہے، تو یہ ایک تماشا ہی کہوں گا میں اس کو. بس برنی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو آپ سب سے پہلے اس کا ذمہ دار کسے ٹھہرائیں گے؟ ضلعی انتظامیہ ہے جسے اس طرح کے چیزوں کی روک تھام کرنی چاہیے؟ چونکہ اس طرح، کیا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اجازت ہے کہ اس طرح کوئی بھی بندہ ہجوم اکٹھا کر کے کہیں پہ بھی وہ کہے کہ جی میں آج چیزیں بانٹنے لگا ہوں تو آج لوگ میرے سامنے اکٹھے ہو جائیں اور یہ چیزیں لے جائیں؟ دیکھیں بالکل یہ سسٹم کی خرابی ہے، نااہلی ہے. آج آپ دیکھیں نا کہ کیا حال ہے ہمارے یہاں ہے کہاں سسٹم. ویسے اگر بات کرو تھانے والے اگر دیکھ بھی رہے ہوں گے تو ان کی ضرورت ہے کہ وہ روکیں. انہیں پتہ ہی تو سیٹ آدمی ہے، اور وہ کیا روکیں گے؟ وہ خود تھانے والے اگر کوئی آئے گا بھی اس کا بھی حساب کتاب کر کے وہ نپٹا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کو ایک سسٹم پراپر بنانے کی ضرورت ہے، اور ایک قانون، ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے، تب جا کے کوئی بہتری آئے گی. ورنہ آئے دن ہم ایسے انسانی جانوں کو چلے جائے گا اور ہم افسوس کریں گے. ثانیہ کہہ کے بات ختم کر دیں گے، کوئی اس کو شہید کہہ دے گا، کوئی ہلاک کر دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا. بس اسی بحث میں پھر نئے ثانیہ کا انتظار کریں گے. اچھا، آپ سسٹم کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ کچھ سسٹم ایک ہونا چاہیے. آپ کیا سسٹم آپ کی نظر میں کس طرح کا ایک نظام ہونا چاہیے جو کہ احسن طریقے سے، چونکہ اگر ہر شخص ہی اپنی اپنی گلی میں اس طرح لوگ اکٹھے کر لے گا، ہر سیٹ ہی کہے گا کہ میرے سامنے ہجوم اکٹھا کیا جائے تاکہ میں دکھا سکوں، تو پھر تو واقعتاً ایسے واقعات ہمیں آئے روز نظر آئیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کن کن اداروں کی کولیبوریشن کے ساتھ ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً ملک میں غربت تو ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت تو ہے. دیکھیں سیٹوں کو چاہیے اداروں سے رابطہ کریں، اداروں سے لسٹیں لیں،
ان کو پرووائڈ کر دیں. نہیں پرووائڈ کر سکتے تو اداروں کو وہ چیزیں دے دیں ہم لسٹ لینے کے بعد, اور ادارے جا کے ان کو پرووائڈ کر دیں گے. ورنہ خود اگر کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے پرچیاں بانٹیں, کوئی نظام بنائیں, کوئی رجسٹریشن کا نظام بنائیں, اس حساب سے ان کو گھروں پہ پہنچا دیں یا ان کو اپنے گھروں پہ مختلف ٹائم مختلف دنوں میں بلائیں. ایک ساتھ ہجوم نہ لگائیں. 20 25 50 آدمی تو چل جاتے ہیں, لیکن اتنے بڑے بڑے آپ ہجوم لگا دیں گے تو پھر کس کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. پھر تو ایک ہوس اور ایک لالچ ہوتی ہے, اور اس ہوس اور لالچ میں تو جان چلی جاتی ہے. اچھا, آپ کیا برنی صاحب دیکھتے ہیں کہ عوام اس طرح کے جو سیٹھ حضرات جو بانٹنا بھی چاہتے ہیں, نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں, اور حکومت کے درمیان کوئی خلیج آپ دیکھ رہے ہیں, اعتماد کی کمی ہے, بے یقینی ہے کہ اگر وہ حکومت کے ذریعے یہ کریں گے تو پتہ نہیں شاید اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ہو پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں, حکومت کے ذریعے تو کچھ نہیں کرنا چاہیے, تو حکومت کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے اپنے کام کرے, لیکن حکومت کو سسٹم بنا کے دینا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اس طریقے سے اتنا ہجوم لگا کے نہ کھڑا ہو جائے. ہمارے یہاں یہ ہجوم دیکھیں جہاں جہاں لگتے ہیں وہ سیاسی ہجوم ہو, سماجی ہجوم ہو, اس سے نقصانات ہی ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں, اور اگر نہیں روکے جائے تو یہ ہوتے رہیں گے. تو اس ہجوم کو ختم کرنے کے جو ہے نا طریقہ کار بنایا جائے تاکہ کوئی بہتری ہم کل دیکھیں. ادروائز آج اگر پوچھے تو نہ آج کوئی بہتری نظر آ رہی ہے, نہ ہمیں کچھ کل بہتری نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے برنی صاحب, آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. خان صاحب, جس طرح برنی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ایسے ہی کوئی بھی سیٹ اٹھ کے کوئی بھی شخص, چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہیں, ہم کہیں کہ جی ہم نے آج بانٹنی ہے چیزیں, لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے, تو یقیناً یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے اس طرح کوئی امداد کرنے کا بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی روک تھام ضروری ہے, ایک میکینزم ہونا ہی چاہیے کہ کسی نے اگر کوئی چیزیں بانٹنی بھی ہیں, اگر اس طرح بڑے لیول پہ آ کے کرنا ہے کام, تو وہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یار آپ لوگوں کی باتیں سن کے نا میرے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی. یہ جب کرونا ہمارے ہاں پوری دنیا میں کرونا پھیلا تھا تو میرے ہاتھ کوئی ڈاکومنٹس لگے تھے. اس ڈاکومنٹ میں ایک چیز کا ذکر تھا جو اچانک میرے ذہن میں آ گئی. وہ یہ تھا کہ کرونا کے دوران کراچی ہی کے مخیر حضرات نے کرونا کے حوالے سے میڈیسن, کرونا کے حوالے سے آلات, کرونا کے حوالے سے اکوپمنٹ دیے تھے ڈونیشن, اور یہ سرکاری ادارے کو گئی تھی. وہ سارے ایکسپائرڈ تھے. اچھا, اب میرے پاس چونکہ ڈاکومنٹ تھے, میں نے اس ادارے کے سربراہ کو کہا کہ جناب یہ کراچی کے مخیر حضرات کون ہیں جنہوں نے یہ ایکسپائری ڈیٹ کی آپ کو میڈیسن دی ہے اور یہ آلات دیے, اکوپمنٹ کرونا کے لیے, کرونا اپنی پیک پہ تھا. تو وہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ ریلیکٹنٹ ہیں مجھے بتاتے ہوئے. میں کہا آپ کے پاس تو سارا ڈاکومنٹ ہوگا. میرے پاس ڈاکومنٹ جو ہیں اس میں یہ آیا کہ ایکسپائری جو میڈیسن تھی وہ آپ نے ضائع کی ہے, ایکسپائری اکوپمنٹ ضائع کی ہے, ایکسپائری آلات جو ہیں وہ ضائع کیے ہیں. کرونا اپنی پیک پر ہے, لوگ مر رہے ہیں, ان کو اس وقت ضرورت ہے مدد کی, لیکن مدد میں اگر ملاوٹ ہوگی تو مدد جو ہے نا وہ زیادہ نقصان کا باعث بنے گی. تو میں نے 2-3 دفعہ ان کو رابطہ کیا کہ جناب یہ بتا دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. انہوں نے کہا آپ خان صاحب بات یہ ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی. اور میں کہا یہ کس طرح کے کراچی کے مخیر حضرات ہیں کہ جن سے غلطی اس طرح کی ہو رہی ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ کی میڈیسن وہ بھیج رہے ہیں ڈونیشن میں کرونا کے لیے, ایکسپائری ڈیٹ کی اکوپمنٹ آلات بھیج رہے ہیں وہ. تو آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو چیٹ کیا ہے نا, اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے آپ ان کو بلائیں گے تو بتائیں گے کہ انہوں نے آلات اور میڈیسن کہاں سے لی ہے. انہوں نے تو پیسے خرچ کیے ہوں گے نا, وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن یہ کیسی مدد ہے جس کی ایسی شکل آئی تھی سامنے. اب یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہرحال ایک بات طے ہے کہ ہمیں نمود و نمائش کا بھی شوق ہے, شو آف کرنے کا بھی شوق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نیک کام ہو نا اس کی زیادہ اس کا چرچا ہو, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتا ہے. مثلا جو ڈونیشن ہوتی ہے, جو پولیٹیکل فنڈنگ ہوتی ہے, اس میں نامعلوم ڈونیشن بھی ہوتی ہے. ویسٹ کا میڈیا تو پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یہ نامعلوم لوگ کون ہیں. وہ کئی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نامعلوم لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ اگر اس بات کا چل جائے کہ یہ ڈونیشن یہ چیریٹی ہم نے دی ہے تو بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے, ہمیں بھی دیا کریں. ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں کہ کون کون سا ادارہ ہے جس پہ ہمیں اعتماد ہے, اعتبار ہے, اس لیے ہم ان کو ڈونیٹ. اور نامعلوم ان نون, اس کو ان نون ڈونیشن کہا جاتا ہے. تو یہ دنیا میں روایت رہتی ہے, لیکن پاکستان میں اس طرح ان نون کا کوئی کانسیپٹ میرے ذہن میں آج تک نہیں آیا. لوگ کرتے ہوں گے, پرائیویٹلی کرتے ہوں گے, جس کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہو. اور بہتر وہی ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹلی کریں, اور اگر آپ کے پاس یہ آیا, ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے, ایک اندازہ لگایا جاتا ہے, ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں
کہ جناب ہم نے 100 بندوں کو، 1000 بندوں کو، 5000 بندوں کو یہ جو ماہ رمضان ہے اس میں ہم نے مدد کرنی ہے، تو ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، وہ آپ کسی ایسی چیز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ایسے ادارے کو جن کا کام یہ ہے، جو اس کام میں جن کی ایکسپرٹیز ہیں کہ یہ ڈیلیوری، اب ہوم ڈیلیوری نہیں ہوتی، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ میں جس اسٹیج پہ چلے گئے، ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی کہ ڈیلیوری کا ہی چکر ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس میں کچھ غلط کام ہو جائے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا ہے، کب کیا ہے، کس وقت کیا ہے، سارا کچھ سرور میں ہوتا ہے. تو آپ اسی لیے جو پیسے ہوتے ہیں آپ وہ پیسے جا کے دے دیں کہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے وسائل اس طرح کے نہیں ہیں، تو یہ آپ کریں. اب یہ بل گیٹس کی بات کر رہے ہیں، بل گیٹس نے پاکستان میں یونیورسٹیز کو، تعلیمی تدریسی اداروں کو، آپ کو پتہ ہے کہ خوفناک حد تک اس نے ڈونیشن دی ہے. اب اس کے اوپر نکتہ چینی تو بڑی ہوتی ہے، لیکن کسی نے کبھی جا کے دیکھا کہ آغا خان یونیورسٹی کو کتنی ڈونیشن بل گیٹس نے دی ہے؟ وہ بلینز میں ہے. اس کے علاوہ کئی اور ادارے ہیں. خان صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.